बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, जिसमें हमारे इलाके के, हमारे मुल्क के जो नामवर शख्सियात हैं, जो मुख्तलिफ़ तबक़ाए ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, और वो आपके साथ बात करते हैं। इस सिलसिले की कड़ी में आज जिस शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो हमारे मुल्क की नामवर शख्सियत, जनूबी पंजाब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, उलमा कौंसिल के हवाले से ज़िला मुल्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इल्मी मुज़ाकरा चैनल के लिए वक्त निकाला। मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन मैं भी काफ़ी अरसे से आपके साथ राब्ते में हूँ और आपको देख भी रहा हूँ, और एक ख्वाहिश थी कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त हमें मुयस्सर आया। जनाब गिलानी साहब, मैं तो अपने लिए ये एज़ाज़ समझता हूँ कि आपकी शख्सियत की तारफ़ की मोहताज नहीं, मोहब्बत के हवाले से आपका एक नाम, अखलाकियात के हवाले से तो आप जैसी शख्सियात तो मैं ढूंढता हूँ, तो आपका मेरा इंटरव्यू करना मैं तो ये इसको एज़ाज़ समझता हूँ, और आपकी तशरीफ़ आवरी तो मैं अपने लिए बेहद एज़ाज़ समझता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और आप जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह के प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं मज़हबी हवाले से, यकीनन नस्ल नौ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ों का ही फ़र्ज़ होता है कि अपनी नस्लों तक अपना विरसा, अपनी तहज़ीब, अपना तमद्दन, अपनी माशरत, अपना रहन सहन अगली नस्ल को बड़ों ने ही पहुँचाना होता है। तो आपके जितने भी प्रोग्राम मैंने सुने तो उसमें मैंने ये देखा कि आप हमारी माशरत को आगे बच्चों तक मुंतकिल कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी बड़ों से चीज़ें आई हुई हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे जिस तरह आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है तो ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो अगली नस्ल तक पहुँचाने में आपका जो किरदार है यकीनन और बहुत अच्छा है, और आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हौसला अफजाई फरमाई। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी जो खिदमात हैं, ख़ास तौर पे मैं जब से आपको देखा तो मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, तो आप हमेशा अमन की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, अखुवत की बात करते हैं। तो ये बात मुझे आपकी यकीन करें कि इसी वजह से आप मेरे दिल में हैं, और मुझे बड़ी आपसे मोहब्बत और अकीदत हो गई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ बैठूं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में इस चीज़ का बहुत फुकदान है, और आपने ये अलम उठाया हुआ है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ख़ास तौर पे आपकी ये जो तंजीम है पाकिस्तान उलमा कौंसिल, ये इस हवाले से क्या काम कर रही है? गिलानी साहब, असल बात यह है कि मुख्तलिफ होना ही जीनत है इस दुनिया की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो एक जैसा बनाया ही नहीं, ना तमाम फूलों के रंग एक जैसे बनाए, ना तमाम फ्रूट के जायके इस तरह बनाए, ना तमाम इंसानों को एक तरह बनाया। यहाँ तक कि लकीरें तक के मुख्तलिफ हैं, तो एक जैसी लकीरें नहीं बनाई। तो ये मुख्तलिफ होना ये इस दुनिया का हुस्न है, और रवादारी कहते ही उसको हैं कि उसको उसकी हालत में आपने कबूल करना है। बिल्कुल। आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसको ज़िज कर रहे हैं, इसको रवादारी नहीं कहते। रवादारी ये है कि जिस हालत में उसको अल्लाह ने पैदा किया है उसी हालत में आपने उसका एहतराम करना है। बाज़ जगह पे मेरे पे ये एतराज़ हो जाता है, तो मैं कहता हूँ मेरे लफ्ज़ों पे गौर करके एतराज़ किया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनको अपनाना है, मैंने कहा उसी हालत में आपने उनका एहतराम कर। हर किसी का अपना मज़हब है, हर किसी का अपना मसलक है, और इस दुनिया में 8 बड़े मज़ाहिब चल रहे हैं, फिर हर मज़हब के नीचे मसालिक चल रहे हैं। बिल्कुल। जो 8 बड़े मज़हब चल रहे हैं, मुसलमान, मसीही, हिंदुइज़म, पारसीइज़म, सिखिज़म, और सबसे कम तादाद पारसियों की यहूदी है, यहूदीज़म। फिर इनके आगे मसीही भाइयों के
4 مسالک ہیں اہم. جی بالکل. ہم مسلمان ہیں، ہمارے 4 مسلک ہیں. ہندو ہیں، ان کے آگے 6 مسلک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دھرتی کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہر مذہب کا احترام کرنا ہوگا. وہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اپنے مذہب کی عزت کے لیے یہ لازم ہے کہ دوسرے کا احترام کریں. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان کے خدا جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں. سبحان اللہ. تو اب ہمارے سچے خدا کی عزت بچانے کے لیے، ہمیں اپنے سچے مذہب کی عزت بچانے کے لیے ہمیں یہ لازم ہوگا کہ ہم دوسروں کو ان الفاظ میں یاد کریں کہ ان کی دل شکنی نہ ہو. اگر بیک وقت میں سب کو برا کہتا ہوں تو 8 یا 7 مذہب ہیں وہ میرے مذہب کو برا کہیں گے، تو میں نے اپنے مذہب کا احترام نہیں کیا، میں نے تو 10 آدمی تیار کر لیے کہ میرے خلاف بولو. بالکل. اسی طرح اگر میں نے اپنے مسلک کی بات کی اور دوسروں کو زج کیا تو اس کا مطلب ہے اپنے مسلک کے مخالف میں نے 3 دوسرے مسلک تیار کر لیے. باقی مذاہب میں بھی اسی طرح. تو اس دھرتی کو پرسکون رکھنے کے لیے، اس دھرتی کو حسین رکھنے کے لیے یہ لازم ہوگا کہ ہم دوسرے مذاہب کا احترام کریں. دوسرے مذاہب کا احترام کرنا یہ ہمارے اسلام کا بھی حصہ ہے، ہماری ریاست کے قانون کا بھی حصہ ہے، کیوں یہاں ہیٹ سپیچ کے لیے قانون موجود ہیں. بالکل. اگر ہم کسی کو برا کہیں گے، اور میں اکثر جگہ پہ یہ مثال دیتا ہوں پروگراموں میں کہ مجھے یہ تو حق ہے میں اپنی پروڈکٹ کی تعریف کروں. میں امرود بیچ رہا ہوں تو میں یہ کہوں میرے میٹھے ہیں. مجھے یہ حق نہیں میں یہ کہوں ساتھ والی ریڈی سے نہ لینا اس میں کیڑے ہیں. مجھے اپنا حق ہے، مجھے اپنے مسلک کی ترویج کا حق ہے، مجھے اپنے مذہب کی ترویج کا حق ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو بالکل کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، بالکل دوسرے کو ایذا نہ پہنچے. یہی مشن لے کے چلتا ہوں میں ہر جگہ پہ، اور امن کی بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپس میں پرامن رہو. ہم پرامن ہوں گے تو ہماری معاشرت ترقی کرے گی، ہم پرامن ہوں گے تو عبادت کا مزہ آئے گا، ہم پرامن ہوں گے گھریلو زندگی کا مزہ آئے گا، پرامن ہوں گے باہر کی زندگی کا مزہ آئے گا. تو سکون کے لیے یہ تو نہیں، ایسے حالات ہم نے کیوں پیدا کیے کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے باہر گن مین کھڑا کرنا. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان علماء کونسل، چونکہ آپ اس کے ضلع ملتان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو اس حوالے سے یہ جب سے یہ بنی ہے تو ایک تو اس کی جو افادیت ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور اب تک کی اس کی کیا کارکردگی ہے. پاکستان علماء کونسل کی افادیت واضح ہے، اور اب تک کی اس کی کارکردگی جو میں نے پچھلے لفظوں میں کہا کہ اس میں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل کا فرقہ واریت کی ہوا کم کرنے میں اور مذہبی کشیدگی کو کم کرنے میں پاکستان علماء کونسل کا اہم کردار ہے. اور آج پاکستان علماء کونسل کا یہی دعویٰ ہے اور یہی وہ پرچم لے کے چلے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے مسلک کے اوپر رہتے ہوئے اس طرح سے قبولنا ہے، بٹھانا ہے اپنے ساتھ. دیکھو محبت سے ہے نا، محبت سے. اب آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ تو اس کا نہ مذہب چھڑوا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اس کا مسلک چھڑوا سکتے ہیں. بالکل. جو طریقہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اپنے اخلاق پیش کرو، اپنے اندر ایسی چیز پیش کرو، اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو کہ دوسرا آدمی دیکھ کے متاثر ہو کہ یار ایسا ہونا چاہیے. بالکل. تو پاکستان علماء کونسل یہی کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کو ایسا ملک ہونا چاہیے، ایسی ریاست ہونا چاہیے کہ جس میں کسی ایک کو دوسرے سے کسی قسم کا خوف نہ ہو، نہ معاشرتی خوف ہو، نہ مذہبی خوف ہو. بالکل. اور یہی دعویٰ لے کے چلیے کہ آپ کے ہمسائے میں یہ نہیں آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے نا اس کا مذہب کیا تھا. یہ ضرور پوچھ ہوگی کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اس کو کوئی ایذا تو نہیں. تو مذہب کا پرچار الحمدللہ پاکستان علماء کونسل احسن طریقے سے کرتی ہے، اور ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں سارے مقتدر علماء کہ جس سے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ ان الفاظ کو سن کے متاثر ہو. بالکل. اور آپ کے قریب ہو. بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر عبدالماجد ندیم صاحب. اصل میں ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی جائے. تو آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو
کوئی پیغام دیں، خاص طور پر یہ امن کے حوالے سے ہمارے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، تو من حیث القوم ہم قوم نہیں بن سکے، تو ہمارے ناظرین کو ذرا کچھ بتائیں کہ ہم کیسے متحد ہوں، ہم کیسے امن لائیں، ہمارے اندر کیسے رواداری کا جذبہ ہے؟ گیلانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سوال جو ہے نا بہت اہم سوال کیا، اور عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ اس میں بنیادی ایک دو چیزیں ہیں، وہ میں عرض کروں گا اپنے ناقص مطالعے، ناقص علم اور ناقص چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے اس ملک میں بہت بڑی شخصیات اور بہت بڑے علمی لوگ پڑے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق منبر و محراب سے ہے۔ جی، ہمارے علاقے، ہمارے ملک میں کوئی بھی قائد آئے گا سیاسی حوالے سے، یہ اس کا تھوڑا دورانیہ ہوگا، وہ چلا جائے گا۔ منبر و محراب ایک ایسی چیز ہے کہ ہر روز اس سے رابطہ ہوگا۔ بالکل، صبح نماز کے لیے اٹھیں گے تو شام تک منبر و محراب سے رابطہ ہے، موت فوت کا ٹائم آیا تو منبر و محراب سے رابطہ ہے، نکاح کا ٹائم آیا تو منبر و محراب سے رابطہ ہے۔ آج بھی یہ لوگ جتنے بھی گئے گزرے ہیں، مجھ سمیت جتنے بھی، لیکن اس کے باوجود اپنے مذہبی قائد کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ وہ مذہبی قائد چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ مسیحوں کا قائد ہو، چاہے وہ یہودیوں کا، لیکن اپنے قائد کی اور اپنے بڑے کی اور اپنے عالم کی بات آج بھی عوام غور سے سنتی ہے۔ تو ہوا کیا ہے، اس ملک میں ایک بہت بڑا المیہ اور جو آگے بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس میں کچھ حکم ہے، اور اس میں ریاست کی طرف سے کوشش بھی اس پہ جاری ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے۔ وہ ہے یہ کہ کسی بھی ادارے میں گیلانی صاحب آپ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی رکھتے ہیں، درجہ چہارم کا پی این بھی رکھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے، کوئی مڈل یا پرائمری، کوئی میٹرک، کوئی شرط ہوتی ہے، بالکل اس کی کوالیفیکیشن دیکھ کے رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مالی رکھ رہے ہیں، آپ بالکل پی این رکھ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پورے ملک کے ممبر و محراب کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بالکل، داڑھی یہ ہو، واقعی المیہ ہے، یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے۔ داڑھی ہو، ٹوپی ہو، تو اس کو مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اس کے پاس کوالیفیکیشن، کوئی سند، کوئی اس کا آگا، کوئی پیچھا۔ اس میں میرے بھائی، میرے ہی معاشرے کے میرے ہی بھائی متولیان حضرات، ان کا بھی کافی عمل دخل ہے۔ وہ یہ کہ کوئی جید عالم کو پڑھا لکھا، کوئی سند یافتہ کسی ادارے کا، اس کو لے کے آئیں گے تو وہ آپ سے جتنے پیسے مانگے گا تو متولی اس میں دخل دے گا کہ دیکھو وہ 6000 میں، دوسری وہ بات جو حق کی کرے گا، وہ تو حق کی کرے گا، بات حق کی کرے گا، تو وہ عوام جو ہے وہ اس کی بات کو، تو متولی حضرات کہتے ہیں یہ دیکھو وہ 40,000 30 مانگ رہا ہے، یہ 6000 نمازیں ہی پڑھنی ہے نا۔ ہاں جی، اب وہ آدمی رکھا گیا جس کے پاس علم نہیں، کسی کے پاس کوالیفیکیشن نہیں، اس کو ہم نے ممبر و محراب پہ مقرر کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں مسائل کا۔ اس سے بڑا جو دکھ کی بات ہے کہ پورے محلے نے، ہم نے اپنے بچے اس کے سپرد کر دیے، اس کو تربیت کرو، اس کو خود نہیں پتہ تو وہ کیا تربیت کرے گا۔ اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس کسی قسم کی کوئی سند نہیں، کوئی ثبوت نہیں، صرف اہل محلہ کی چند مشاورت سے رکھا گیا آدمی، وہ ممبر و محراب پہ کھڑا ہو کے مذہب کی بات کرتا ہے، تو بدنام میرے علماء ہوتے ہیں کہ علماء فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا۔ اگر وہ کسی قسم کی حرکت کو مسجد میں کرتا ہے، جیسے سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز وغیرہ چلتی رہتی ہیں، تو بدنام علماء ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ یار اس کی داڑھی اور ٹوپی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس کوئی سند ہو کچھ، تو بدنام علماء ہوتے ہیں۔ تو اس فرقہ واریت میں بھی مین کردار ایسی شخصیات کا ہے۔ صاحب علم کبھی بھی لڑتا نہیں، صاحب علم کبھی فساد نہیں کرتا۔ تو میرے علماء نے اس ملک میں آج تک کبھی فساد نہیں کیا، لیکن علماء کی شکل میں آنے والے لوگوں نے فساد بھی کیا اور علماء کو بدنام بھی کیا۔ تو یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تو آئندہ بھی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ریاست میں کوئی ایسا قانون وضع ہو جائے کہ ممبر و محراب کے لیے بھی کوئی کوالیفیکیشن چیک کی جائے یا کسی کے معیار کو چیک کیا جائے۔ تمام مسالک میں، کسی ایک، تمام مسالک میں ہی یہی حالات چل رہے ہیں، اور یہی لوگ جو کم علم ہوتے ہیں، جو کامن چیزیں ہیں نا، 5 بنیادی عقائد ہیں اور اسی طرح 5 ارکان اسلام میں، ان میں تو کسی کا اختلاف نہیں، تمام مسالک۔ بالکل، لیکن جی اللہ ایک، رسول ایک، مکہ مدینہ ایک، قرآن ایک، تو سب کچھ تو ایک۔ ذیلی چیزیں جو ہیں، فروعی چیزیں جو ہیں، ان میں ظاہر اختلاف ہے۔ تو بنیاد کو بیان ہی نہیں کرنا، ذیلی چیزوں کو اچھالنا ہے جی، اور کئی طریقوں سے پھر اس ہوا کو دینا ہے۔
تو بنیادی بات وہی ہے کہ علماء کبھی بھی شر نہیں پھیلاتے. علماء کی شکل میں آ کے اگر کوئی شر پھیلائے تو اس سے علماء بدنام ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر عبدالماجد بھٹو صاحب، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، پروفیسر عبدالماجد بھٹو صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان علماء مشائخ کونسل ضلع ملتان، آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اور ان کی بات کو میں بھی سیکنڈ کروں گا کہ واقعی کہ ہمارا محراب و منبر ایک ایسی پوسٹ ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے جسے ایسے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے کہ جن کے پاس نہ علم ہو اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ان کے اندر نہ کوئی امن کا جذبہ ہو، نہ رواداری کا جذبہ ہو. تو وہ ایسے لوگ جب ایسی سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو جیسے میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پھر شر کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں جو لوگ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایز کو یہ بات آگے تک پہنچائیں کہ ایسا کچھ نظام وضع ہونا چاہیے کہ محراب و منبر کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ڈگری، کوئی نہ کوئی سند، بھلے کسی مدرسے کی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی شرط ہونا لازم ہونا چاہیے. اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.